अयाज खान न्याजी के दावत पे माइक ले ले सर। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अयाज खान न्याजी के दावत पे यहाँ पे खानेवाल आया हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ इसलिए है कि रज़ा खान मेरे दोस्त भी थे और हमारे बड़े भाई भी थे, और आज उनकी सीट के ऊपर आके इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं दिल की गहराइयों से अयाज खान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ये आज सारों के सामने वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अयाज खान के साथ जिस तरह एक बुज़ुर्ग का और बड़े भाई का किरदार है, इंशाअल्लाह वो निभाएंगे। अब अपनी ज़बान पे खड़े होने वाले लोग, और इंशाअल्लाह अयाज के साथ उसी तरह साथ निभाएंगे जिस तरह अपने छोटे भाई के साथ निभाते हैं। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ आप तमाम दोस्तों का कि आपने मेरे पे ये मेहरबानी फरमाई है। ये बहुत बड़ा एजाज़ दिया मुझे। MP इलेक्शन लड़ना इतना एजाज़ नहीं है जितना रज़ा खान की सीट पे इलेक्शन लड़ना है। और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस इलाके के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए अपना तमाम जितना भी असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करूँ, और इस इलाके की महरूमियों को हम दूर करें। इस इलाके में जो लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनकी तकलीफ़ को हम दूर करें। और इंशाअल्लाह मैं जिस काबिल भी हुआ, जहाँ भी हुआ, जिस ओहदे पे भी हुआ, 209 को, 210 को और 147 को इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं भूलूँगा। आपकी मोहब्बत को भी नहीं भूलूँगा, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस इलाके के लिए हम एक बेहतरीन जो डेवलपमेंट पैकेज है वो लेके आएँ। और इस इलाके में जो कमी है, अस्पताल की कमी है, स्कूलों की कमी है, कॉलेज की कमी है, जो अंदर की सड़कें हैं उनकी बेहतरी की है, सीवर के निज़ाम की है, पीने के साफ़ पानी की है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम दूर करेंगे। और मैं यहाँ पे फ़र्दन सारे दोस्त जो आज तशरीफ़ लाए हैं, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जिस इज़्ज़त का आज यहाँ आके मुझे इज़्ज़त दी है, मैं हमेशा इसका इंशाअल्लाह कर्ज़दार रहूँगा, और इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत को हमेशा याद रखूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर ये बताइएगा कि लाहौर से भी आप इलेक्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ खानेवाल से क्यों ज़रूरत पेश आई आपको इलेक्शन? ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि खानेवाल में मैं सिर्फ़ और सिर्फ अयाज खान की मोहब्बत में ही आया हूँ। और मैं अयाज और हम रज़ा खान जो हैं, हम इकट्ठे लाहौर में हमसाए भी हैं, और मेरा उनसे बहुत मोहब्बत का, इज़्ज़त का ताल्लुक़ था। और अयाज ने जब ये समझा कि यहाँ खानेवाल के लिए उसको अपने किसी बड़े भाई की ज़रूरत है, तो उसने मेरा इंतखाब किया, और मैं बहुत मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह खानेवाल के लोगों को, वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, खानेवाल के साथ मियाँ चन्नू है, मेरी वालदा का ताल्लुक़ मियाँ चन्नू से था। तो ये इलाका जो है ये मेरे लिए इसलिए भी मोहतरम है कि मेरी माँ का ताल्लुक़ जो है वो इस इलाके से था। मेरा आपसे सवाल ये है कि मौजूदा इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं कि कोई मुस्तहकम हुकूमत बन सकेगी? पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुस्तहकम हुकूमत की है। और पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ अलमिया ही एक है, पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तहकम हुकूमत का होना, और एक ऐसा सिस्टम जिसको लोग समझ सकें कि हाँ ये अब सिस्टम और ये हुकूमत अगले 5 साल के लिए मुसलसल चलेगी, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद जो है वो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी जो अगले 5 साल के लिए अपना एक प्लान लेगी। हाँ साहब, 24 न्यूज़ से और PT 209 से भी आपने, तो क्या 8 फरवरी को सरप्राइज देने जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? जी, हमने तकरीबन 50 के करीब कैंडिडेट इस वक्त हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सूबाई असम्बली में भी हैं और कौमी असम्बली में हैं। ये मैं आपको पंजाब की बात बता रहा हूँ। इसी तरह हमारे सिंध में भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे MPs और MNAs इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे,
اور ہم آئندہ آنے والی حکومت میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے۔ 24 نیوز سے صاحب کہا کہ آپ کی سیٹ پر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیا وجہ ہو سکی کہ آپ کے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی؟ ہماری بہت ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور یہ سیٹ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن ہم اپنی پارٹی کے بہاف پہ جہاں پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم اپنی پارٹی کے سمبل پہ جو کہ عقاب کا نشان ہے اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اسی کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب 15 روز رہ گئے الیکشن میں، علاقہ ہے تو استحکام پاکستان پارٹی زراعت کے لیے کیا اپنے منشور میں اور کیا کرے گی مستقبل میں یہاں پر؟ آپ نے بڑا اچھا فرمایا ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو ہماری زراعت ہے وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جو زراعت کا پاکستان زرعی ملک ہے اس کا جو فائدہ ابھی تک ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکے، ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ہمارے چیئرمین کی شکل میں ایک بہت ہی اچھا ذمہ دار موجود ہے جو کہ بڑا پروگریس ذمہ دار ہے۔ جہانگیر خان ترین نے بڑی مکینیکل جو فارمنگ ہے وہ کی ہے، بہت ہی اچھے نتائج دیے ہیں اور انہوں نے ایک بہت پروگریسو فارمر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور وہ جو ہمارے ملک کے جتنے بھی جو ہمارے کسان ہیں ان کے اندر ایک رول ماڈل رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب آئیں گے، ویسے ہمارے اگر آپ منشور دیکھیں جہاں ہم نے 300 یونٹ بجلی فری کا اعلان کیا تمام جو ہے وہ متوسط طبقے کے لیے، ادھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 12.5 ایکڑ سے جو نیچے کسان ہیں ان کے لیے جو ان کی بجلی ہے وہ بھی فری ہوگی اور اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہوگی، اللہ نے ہمیں اس قابل کیا تو میرے خیال میں یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہوگا جس سے، اور یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی شاید آپ صرف یہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں بھائی اعلان نہیں کر رہا، ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں، ہر بات سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا پورا ایک جامع پلان بنایا ہے، یہ کہاں سے آئیں گے پیسے، یہ کہاں سے ریلیف کیا جائے گا، یہ 300 یونٹ لوگوں کے فری کیسے کیے جائیں گے، اس میں BISP پروگرام میں سے کتنے پیسے لیے جائیں گے، اس کو مختص کیسے کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے پاس یہ وسائل ہیں، ہاں اگر ہمارے پاس پلاننگ صحیح ہوتی تو ہم شاید ابھی تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جب میں نے داتا دربار سے اپنے نیشنل اسمبلی کے حلقے کا جو ہے وہ دورہ شروع کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، صرف یہ کہ ہماری کیا پالیسی ویسی ہیں کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ جدید ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکیں اور اس کے لیے جو غریب عوام ہے اس کا جب تک حکومت خیال نہیں کرے گی، دیکھیں کتنا بڑی زیادتی ہے کہ ایک 10 15 20 کروڑ کی گاڑی میں جو پیٹرول کی قیمت پہ پیٹرول ڈالا جا رہا ہے وہی موٹر سائیکل میں بھی ڈالا جا رہا ہے اسی قیمت میں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اگر آپ اس کی قیمت ڈبل بھی کر دیں امیر آدمی کے لیے تو اس میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا 20 کروڑ کی گاڑی والے کو کہ اس کا پیٹرول کی قیمت ڈبل بھی ہو جائے، لیکن وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہے اور اس کے اوپر وہ 3-4 لوگوں کو بٹھا کے جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے وہ پیٹرول کی قیمت کا آدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی کریں گے 300 یونٹ تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں۔ 300 یونٹ کسی امیر بندے کا بجلی کا بل نہیں آتا، 300 یونٹ صرف غریب آدمی کا آتا ہے جس کے گھر میں صرف 1-2 لائٹیں جلتی ہیں اور ایک پنکھا چلتا ہے، یہ اس کا یونٹ کا بل 300 یونٹ ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کو فری کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا کسان ہے اس کے لیے بھی ہم 12.5 ایکڑ تک کے کسان کے لیے اپنا بجلی کا بل جو اس کے ٹیوب ویل پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم فری کریں گے۔ خان صاحب 15 روز رہ گئے الیکشن میں، کسی طرح کی کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی، الیکشن بنے گی تب بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی کے ساتھ آپ بھی پوچھ رہے ہیں سوال؟ جی میں نے عرض کی کہ 15 روز رہ گئے الیکشن میں، کسی طرح کی کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی، پارٹیاں جو ہیں وہ جن کے جلسے تھے وہ ریلیوں پہ آ گئیں، آپ ورکر کنونشن پہ آ گئے، کوئی جلسہ جلوس نہیں، تو الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ آپ بالکل یقین رکھیں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے گرم جوشی سے ہوتا نظر آئے گا۔ دیکھیں میرے خیال میں آج کل موسم بھی سرد ہے، اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ رات کی کیمپین جو ہے وہ ہماری بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم 6 بجے کے بعد جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آج کل لاہور میں بھی اتنی دھند ہے کہ وہ رات کے فنکشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم ریلیز کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہے کل پرسوں بھی میری ریلی تھی شاہدرے میں،
اور ہم کل پھر ریلی میں کر رہا ہوں شادرے میں دوسرے حلقے میں پی کے دوسرے حلقے میں. آج آپ کے پاس کھانے والا ہے, کھانے وال میں ہم جلسے بھی رکھیں گے. آج تو میرا دیکھیں لوگوں کے ساتھ کل ہی جو ہے ایک ملاقات ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ سارے نوٹیبلز ہیں, یہاں کے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن جو ہے وہ رضا خان صاحب کا بھی لڑتے تھے, ایاز خان کا بھی لڑتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ ملنا, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آیا. اور انشاءاللہ اس کے بعد جس دن ہم یہاں پہ جلسے کے لیے آئیں گے اس دن بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلسہ جو ہے وہ بھرپور ہوگا انشاءاللہ. اچھا خان صاحب, یہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا جاتا ہے, نعرہ بھی لگایا جاتا ہے, تو اس علاقے میں خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جو اپنی چھت سے محروم ہیں, جن کی چھتیں نہیں, ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی, ہم نے اپنے منشور میں اس کا اعلان کیا تھا کہ ایک تو ہمارے جتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, یہاں پہ بہت ساری سرکاری زمینیں ہیں جو کہ بنجر پڑی ہوئی ہیں, تو ایسی زمینوں کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ پچھلے 75 سال سے جو ہے وہ بنجر پڑی ہیں. ایسی تمام زمینوں کو ہم استعمال کریں گے. ادھر ہم 3 مرلے کے جو پلاٹ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس مکان نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ساتھ ان کو قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا مکان تعمیر کر سکیں. کچی آبادیاں جو ہیں جہاں پہ ہیں, ان پہ جو شہروں میں کچی آبادیاں ہیں ان کے لیے ہم تمام کچی آبادیوں کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ ادھر ہم فلیٹس تعمیر کریں گے تاکہ ان کو ایک باعزت طریقے سے ایک اچھا گھر مل سکے. ابھی جو کچی آبادیاں وہ بہت برے حال میں لوگ رہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, میری عوام نے ہم پہ اعتبار کیا, اعتماد کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پروگرام جو کہہ رہے ہیں آج سب سے بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی یہ منشور جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہیں. جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے منشور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے. اگر ہمارا جو منشور ہے وہ عوام کی توقعات کے قریب ترین ہے, تو میں چاہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ میرا منشور نہ سمجھیں, یہ سارے اپنا لیں یہ منشور, کیونکہ یہ عوام کی دل کی آواز ہے. یہ منشور لوگوں کے قریب ترین ہے, یہ ان کی مشکلات کا حل ہے. اور میں سارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ اس منشور کو آپ اپنا لیں. اگلی حکومت جہاں بھی ہو, جس کی بھی ہو, سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی اور جگہ پہ نون کی ہو, تو وہ بھی اس منشور کو اپنائیں. یہ منشور جو ہے یہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا منشور ہے, اور عام آدمی جو ہے اس سے بہت پسا ہوا ہے, بہت مشکل میں ہے. اگر یہ پروگرام جو ہے یہ عوام تک پہنچ گیا تو اس سے عوام کو بہت سکون آئے گا, بہت ریلیف ملے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارا منشور اپنائیں گی اور اس کو لے کے آگے بڑھیں گی. خان صاحب, اچھی تعلیم جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے, تو IPP اس حوالے سے کوئی پلان رکھتی ہے؟ جی بالکل, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جتنے سرکاری اسکولز ہیں, میں نے اپنے سرکاری اسکول جو میرے حلقے میں ہیں میں نے ان کو سب کو اپنا لیا ہے. ہم نے ان کو اپنی فاؤنڈیشن کے تحت لا کے میں اس کے تمام کے جو آپ پہ پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ ہم فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں تمام اسکولوں میں. وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اندر بھی دے رہے ہیں, اسکول کے اندر بھی, اور ساتھ اس کے باہر جو آبادی ہے اس کے لیے بھی وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی دے گا. اسی طرح ہم ان کے نئے واش رومس بنوا رہے ہیں. میں تمام حلقے کے تمام واش رومس جو ہیں وہ اپنی فاؤنڈیشن سے بنوا رہے ہیں. اگر آپ جا کے ان اسکولس کے حالات دیکھیں, نہ پینے کا صاف پانی ہے بچوں کے لیے, اور واش روم کی حالت ایسی ہے کہ کوئی انسان وہ واش روم استعمال نہیں کر سکتا, جو سرکاری اسکولوں کا حال ہے. اسی طرح پھر اب ہم ان کے اندر جتنے کمرے ان کے کام ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ وہ کمرے بنا کے دیے جا سکیں. ان کمروں کو بہتر کیا جائے گا. اسکول کے لیے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, ان کی پیکیج کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی, ہماری تعلیم نہیں ہوگی, تب تک ہم خوبصورت بہترین ملک نہیں بنا سکتے. اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن پہ, اور جس طرح ہم نے زراعت کی بات کی ہے اس طرح ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اس علاقے میں بھی ہمارے پاس اچھا اسکول نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا کالج نہیں ہے. انشاءاللہ اس علاقے میں بھی ایک اچھے اسکول کی اور اچھے کالج کی انشاءاللہ میں آج آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک کالج بنوائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم بچیوں کا اور بچوں کے یہاں پہ اسکول بنوائیں گے انشاءاللہ. پنجاب میں ہیلتھ کی بھی حالت صحیح نہیں ہے سر. دیکھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ بنے گی بات تو وزارت اعلیٰ کو امیدوار کر سکے گی.
دیکھیں جی ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کے بعد پتہ لگے گا. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ حکومت بنانے کے لیے کس پارٹی کے پاس زیادہ اکثریت ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسری کون سی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں اور ہماری پروونشل اسمبلی میں کیا تعداد ہوگی جس کے تحت جو ہے اگلی حکومت بنائی جائے گی. لیکن میں آپ کو اس بات کا انشاءاللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو اگلی حکومت ہے اس میں جو ہماری IPP ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اچھا خان صاحب، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے بظاہر نکال دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک مستحکم حکومت بن سکے گی؟ جی آپ نے جو بات کی میں نے کل بھی اپنے اس میں کہی ہے کہ جب کسی نے میرے سے یہ پوچھا کہ جی آپ کو ایک نشان جو ہے وہ ان کو الاٹ نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نشان الاٹ ہونا چاہیے اور اخلاقی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الاٹ ہونا چاہیے. اب اس میں ایک بات ہے جو کہ آئینی ہے، قانونی ہے. اب قانون کا ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے تو کسی بھی چیز کے لیے، جیسے کہ آپ ایک بنیادی اصول رکھتے ہیں کہ جی ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے جب ہم اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں، یا ہماری ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس جو یہ شرائط ہے یہ پوری ہونی چاہیے جب تک کہ آپ گناہ. تو یہ قانون کے تحت اگر آپ کی حکومت کوئی آتی ہے تو میرے خیال میں جو قانونی پہلو تھے ان کو نظر انداز کیا گیا. اور اس میں ان کو ہم نے تو چونکہ سب نے بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے، ساروں نے لائیو دیکھا ہے، تو ہم سب نے دیکھا کہ ان کے پاس جو اس کے قانونی تقاضے تھے اس کے اندر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. اب وہ قانونی تقاضوں کے بعد کیا وہ ضرور اپیل لے سکتے تھے کورٹ میں کہ جناب ہم قانونی تقاضے پورے نہیں کر سکے پر ہمیں اخلاقی طور پہ جو ہے وہ اجازت دے دی جائے، ٹھیک ہے. لیکن قانونی طور سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس واقعی ہی کیس کمزور ہے. اور اس میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو میرے خیال میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، جو ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہیں، ان کو میرے خیال میں بھرپور اجازت ہونی چاہیے، الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور لیکن جو 9 مئی میں ہے، 9 مئی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. دیکھیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی آزادی دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے اگر ہمیں بچوں کو اختلاف بھی ہو تو ان کو بھی اجازت دیتے ہیں، پر ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو ہر تقاضے میں، ہر رشتے میں ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. یہ ملک جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جمہوریت اس کے بعد امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارا ملک، سب سے امپورٹنٹ ہماری اسٹیٹ، سب سے امپورٹنٹ ہمارے ملک کا رہنا ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے ملک کے شہداء کو ان کی تقریب میں بےزتی نہیں کر سکتے. ہم اپنے شہداء کے مجسمے اٹھا کے نالوں میں نہیں پھینک سکتے. اس کے آگے کوئی اور بات نہیں ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لالچ جان شہید کو اٹھا کے اس کا مجسمہ اٹھا کے نالے میں پھینکوں اور میں کہوں اب میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے گھر میں پہنچ کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے کہوں کہ اب میرا اخلاقی جواز یہ ہے کہ مجھے الیکشن بھی لڑنے دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے. میرے خیال میں یہ دونوں 9 مئی والوں نے ان دونوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی. سیاست ہو، جو آپ کے مذہبی بنیادی حقوق ہوں، وہ سب ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان. بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ.